मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी हम जो इस वक्त सीरीज़ ऑफ क्लिप्स कर रहे हैं उसमें हम अटैक्स ऑफ शैतान इन द लाइट ऑफ सूरह आराफ आया नंबर 16 और 17 के ज़िम्न में हम कर रहे हैं। और जस्ट टू रिमाइंड यू दैट ये जो टॉक्स हैं ये बेस्ड हैं नुमान अली ख़ान साहब की वीडियोज़ के ऊपर। और हमने ये देखा कि शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ये एक चैलेंज एक दुआ की फॉर्म में पेश की कि या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इजाज़त मिले कि मैं इनके आगे से भी आऊँ और पीछे से भी और राइट से भी और लेफ़्ट से भी, और जब मैं इन पर ये अटैक्स करूँगा तो तू इनमें से अक्सर को यानी मोस्ट ऑफ देम को तू शाकिर नहीं पाएगा, यू विल नॉट फाइंड देम शाकिरीन। तो हमने ये देखा कि अटैक फ्रॉम दी फ्रंट क्या है, जब शैतान फ्रंट से आता है तो क्या होता है, और अटैक फ्रॉम दी बिहाइंड जो है वो क्या होता है। तो हमने दो डायरेक्शंस कर ली, अब दो डायरेक्शंस रह गई लेफ़्ट और राइट, और अब हम ये करने लगे हैं अटैक फ्रॉम दी राइट, यानी सीधे हाथ की तरफ से शैतान क्या आता है। अच्छा आप ये देखिए कि ये जो सीधा हाथ है एक्चुअली राइट को जो है वो राइट समझा जाता है, राइट इज़ राइट यानी राइट इज़ गुड। और जब हम राइट की बात करते हैं तो फिर हमारे जहन में दूसरी चीज़ ये आती है कि जो चीज़ सही है उसमें गलत क्या हो सकता है, वो तो पहले ही सही है। तो ये जो है ना ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखनी है, जो सटल ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देखेंगे कि इसके बीच में हमें क्या जो है ना ये हो सकता है। और आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो शैतान ने जो वादा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा, मैं जो राइट पाथ है मैं उसके ऊपर जाकर बैठूंगा और मैं इनको गुमराह करूंगा। तो अब ये देखिए अगर हम इसको फोकस करें कि अटैक फ्रॉम दी राइट क्या है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है प्राइड ऑन योर गुड डीड्स सेल्फ राइटियसनेस। तो ये एक देखें इसको जो है ना वो जो है वो साइकोलॉजिकली इसको ज़रा डिटेल में देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हर नेक अमल जो है और हर वो अमल जो कि अमल सालेह है एक्चुअली वो रूह के साथ मुनासबत रखता है। और जब वो अमल इंसान करता है तो उसमें एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो है वो उसका डिफ़ॉल्ट नतीजा है, उसका डिफ़ॉल्ट नतीजे के तौर पर वो एक फीलिंग आनी है। लेकिन इस फीलिंग को डिस्टिंग्विश करना है इस फीलिंग के साथ जो शैतान की फीलिंग थी अना खैरुकुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ, ये दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये सूरह हामीम सजदा के अंदर ये वाली बात आती है कि फ़रिश्ते जो हैं वो जो नेक इंसान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला नख़ाफ़ू वला तहज़नु, कि जो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जम गए और नेक अमल के साथ उसको साबित किया, तो फ़रिश्ते उनकी मदद के लिए आते हैं और उनको हौसला दिलाते हैं कि ना तुम जमे रहो और ना गम खाओ और ना पीछे हटो। तो ये एक फीलिंग ऑफ गुडनेस, एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस और एक इंटरनल हैप्पीनेस जो है वो हर नेक अमल का एक लाजमी जुज़्व है। लेकिन उस लाजमी जुज़्व को ज़रा एहतियात से ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कहीं ये फीलिंग शामिल ना हो जाए कि मैं उससे बेहतर हूँ, ये मैंने एक नेक अमल किया इसलिए जैसे बंदे के जहन में आ जाता है ना, आप नमाज पढ़ के निकले और देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने कहा यार देखो कम अज़ कम मैं इनसे बेहतर नमाज ही पढ़ ली। अब ये जो नमाज आपने पढ़ी वो इस नमाज के साथ जो वो कर रहे थे ना, वो उस कंपैरिजन की वजह से, नमाज का पढ़ना खुद ठीक था लेकिन उस कंपैरिजन की वजह से जो इस अमल को किया कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी और किसी और को वो तौफीक नहीं मिली, और उस पे अगर ये फीलिंग मेरी मैं की आ गई तो वो उस सारे नेक अमल को और वो जो राइट साइड से जो आ रहा है और आपको एहसास भी नहीं होगा। ये जो राइट साइड से जो सिराते मुस्तकीम पर बैठा होता है, जो राइट साइड से जब इंसान आता है तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ शैतान ने कब मेरे अमल को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक और इस चीज़ को रिया कहते हैं ना, दिखाने के लिए कोई काम करना। तो जो पॉइंट नंबर 3 है रिकग्निशन फ्रॉम पीपल, लोगों को दिखाने के लिए कोई काम, उसकी एक अब देखेंगे दो कैफियत हैं। एक कैफियत ये है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट नीयत ही दिखावे की थी, ये रिया है। यानी राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन यू स्टार्टेड अ गुड थिंग यू वांटेड पीपल टू रिकॉग्नाइज इट एंड टू रियलाइज कि आप एक नए काम कर रहे हैं। सो चैरिटी को आपने चैरिटी करनी है, उसके लिए पहले से ऐड दें, वहां पे तस्वीरें खिंचवाने वालों को बुलाएं और आप कोई नेक काम करके गए और आप चाहते हैं आप अपने फैमिली में जाके जब आप बैठे हैं तो जान के आपने वो टॉपिक बीच में छेड़ा जिसके नतीजे में लाजमी तौर पर यह बात आएगी कि वो काम आप वो काम कर रहे हैं।
اب یہ ہے ریا، یہ تو بہت ہی خوفناک چیز ہے. یہ اس طرح اس نیک عمل کو کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ اس لکڑی کو بالکل کھا کے کوئلہ راکھ کر دے. تو یہ ریا تو بالکل اجازت ہے ہی نہیں نا. ریا کا تو مطلب دیکھیں، ریا کا مطلب ہے شرک. شرک اس لیے کہ نیک عمل انسان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خالص ہیں اور خالص کو پسند کرتے ہیں. ہی از پیور اینڈ ہی لائکس پیورٹی. تو اگر اس نیت کے اندر، اس عمل کے اندر کسی اور کی طرف کا بھی ایک ایلیمنٹ اور ایک ڈائمنشن شامل ہو گیا تو یہ ریا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ سجدہ نماز پڑھیں اور آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، اب آپ کا دوست بیٹھا ہے اور آپ نے 4تھی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ دیا، تو اب یہ یعنی جان کے یہ کہ اپنا سجدہ لمبا کرنے کے لیے، تو 4تھا سبحان ربی الاعلیٰ کس کے لیے کہا؟ اس کے لیے، اس بندے کو دکھانے کے لیے. وہ سارا عمل زیرو ہو گیا. اب یہ ہے ریا. ٹھیک ہے، اس کا ڈیفرنشیٹ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نیت تو شروع میں یہ دکھانے کی نہیں کی تھی، لیکن جب وہ نیک عمل کر لیا تو شیطان نے پہلے تو آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے نا، لیکن جب وہ عمل ہو جائے تو پھر اس کو پولیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی پہلے تو آپ کو کچھ ملے ہی نہ، اگر مل گیا ہے تو وہ پولیوٹ ہو جائے، اس میں پوائزن مل جائے، وہ یوز لیس ہو جائے. تو یہ جو پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 ہے نا، یہ ہے نیک عمل کرنے کے بعد کی فیلنگ، جو آپ نے بحیثیت نیت دکھاوے کے لیے نہیں کی تھی، لیکن جب وہ کر لیا تو اس کے نتیجے میں کمپیریزن میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کمپیریزن آ گیا کہ فلانے کے ساتھ کمپیریزن کے اندر جو ہے وہ یہ میں اس سے بہتر ہوں اور اس کو یہ توفیق نہیں ملی اور مجھے یہ توفیق ملی. تو یہ جو کمپیریزن جو ہے نا، یہ اس چیز کو ڈسٹرائی کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ پوائنٹ نمبر 1 اور یہ آپ نے ڈفرینس جو اس کا اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک وہ عمل ہے جس میں رائٹ فرام دی سٹارٹ عمل تو وہ ٹھیک تھا، لیکن رائٹ فرام دی سٹارٹ ہی اس کی نیت دکھاوے کی تھی. دیٹ از ریا، دیٹ از شرک. دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا تو ٹھیک تھا، لیکن کرنے کے بعد جو شیطان نے بیچ میں وہ خیال ڈالا، کمپیریزن میں مبتلا کر دیا، اس کمپیریزن کے رزلٹ میں وہ چیز جو ہے وہ پالیوٹ ہو گئی. اب یہ بات ہے کہ ریا کا خیال کس کو ہوتا ہے اور اس سے کانشیس کون ہوتا ہے؟ اس سے کانشیس وہی ہوتا ہے جس میں ایمان ہو. جس میں ایمان کی رمق باقی نہیں ہو وہ اس سے کانشیس بھی نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اب وہ نیک عمل کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا وہ دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے. یعنی صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، اصل چیز اس کی قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور جب تک وہ قبولیت کا سٹیمپ اس پہ نہ لگ جائے وہ عمل جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے. اور قبولیت کی سٹیمپ کے پتہ کب چلے گا؟ وہ آخرت میں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نیک اعمال ہیں ایکچولی وہ ہینگنگ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا تاکہ بندہ مومن جو ہے نا وہ ایک عاجزی کی کیفیت میں رہے، وہ اللہ سے اپنے عاجزی کا ایک ریلیشن شپ قائم رکھے کہ پتہ نہیں میرے اللہ کے سامنے یہ چیز جائے گی تو اس کا ویٹ کتنا نکلے گا، اس عمل کے نتیجے میں جو اس کا مجھے نتیجہ نکلنا ہے وہ ویٹ کتنا ہوگا. تو اس خوف اور رجا کی فیلنگ کے بیچ میں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ چلتا رہے، کمپلیٹلی ریلیکس نہ ہو جائے، یہ اس کے اندر فیلنگ نہ آ جائے کہ جی میں نے بس اٹین کر لیا، میں نے سپر کام کر لیا. آپ دیکھیں گے اس کے بعد آتا ہے نا 4 نمبر پہ، thinking that right path had been attained، میں نے نیکی حاصل کر لی، میں بالکل ہدایت پر آ گیا. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اٹیک فرام فرنٹ اور اٹیک فرام بیہائنڈ کے ضمن میں، کہ ہدایت جو ہے نا وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ کی لائن نہیں ہے کہ آپ ایک قدم ادھر رکھیں گے تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، ایک قدم ادھر رکھیں گے تو بغیر ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ ہدایت جو ہے وہ لمحے کی جنگ ہے، ایک سیکنڈ کی جنگ ہے. اور یہ اتنا ڈیلیکیٹ اور کنٹینیوس پروسیس ہے کہ بیچ جنت میں جا کے یہ ختم ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو وہ دعا بھی سنائی تھی جو جنتیوں کی ہوگی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جب تک وہ جنت میں بیچ میں نہیں پہنچ جاتے تب وہ جا کے یہ کہیں گے کہ کل تعریف حمد اور شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت دیتے یہاں تک پہنچایا. جائے کہ دنیا میں ہی کوئی نیک عمل کر کے بندہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ ہدایت کی چوٹی پہ پہنچ گیا ہوں. تو آپ نے وہ مشہور حدیث قدسی سنی ہوئی ہے کہ وہ ایک قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک شہید کو اور ایک عالم کو اور ایک بہت بڑے چیریٹی کرنے والے کو پیش کیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا میں آپ کی راہ میں شہید ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا تو یہ تھا کہ میں جو ہے وہ میری لوگوں میں ریکگنیشن ہو اور لوگ مجھے بہادر جانے، تو وہ تمہیں مل چکا، تو یو ہیو گاٹ نو شیئر ہیئر. تو اس طریقے کے اوپر اس عالم کے ساتھ بھی اور اس چیریٹی کرنے کے والے کے ساتھ بھی یہ مکالمہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو سٹل فیلنگز ہیں نا نیکی کے اندر، پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت نیت کیا ہو کہ اللہ کا رضا اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا حصول.
پھر نیکی کر لینے کے بعد بھی انسان ڈرتا رہے کہ یا اللہ یہ قبول ہو جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، خانہ کعبہ بنانے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہم سے رجوع کر، ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ اس سے معاف فرما دے. اور آپ دیکھیں سورہ نصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اتنی بڑی وکٹری آ گئی کہ لوگ جھول کے جھول جو ہے وہ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لشکر اس طرح تیزی سے بڑھ رہا ہے. کہاں وہ کہ ایک اکیلا بندہ کلمہ کہتا تھا اور پورا جو ہے مکہ اس پہ ٹوٹ پڑتا تھا، اور کہاں یہ کہ 12 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اس میں انسان کے دل کی کیفیت کا کیا ہو. واستغفرہ فسبح بحمد، اس کی تسبیح، اس کی حمد اور استغفار. یا اللہ اس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، یا اللہ یہ عمل اینڈ تک چل جائے. اس عمل کی اعتبار اس وقت ہے جب تیرے ہاں اس کی قبولیت ہو جائے. جس وقت یہ تیرے ہاں قبول ہوگا اس وقت اس عمل کا اعتبار پتہ چلے گا کہ یہ عمل کتنا صحیح تھا. تو یہ جو ہے نا کہ تو نیت شروع میں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد کی کیفیات، اور پھر یہ کہ کمپیریزن سے ایوائیڈنس. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ اس کے رائٹ سائڈ سے اٹیکس آ رہے ہیں کہ وہ نیت کو خراب کر دے، یا نیک عمل کرنے کے بعد اس کو کمپیریزن میں ڈال دے، یا اس کے اندر یہ چیز ڈال دے کہ بس یہ جو میں نے جو نیک عمل یہ کر لیا، میں نے یہ ایک بہت بڑی نیک عمل کر لیا ہے، یہ بہت بڑی میں نے ایک کلاس چلا لی، ایک کورس کر لیا، ایک کورس چلا دیا، اس رمضان میں نے یہ کام کر لیا، دس از انف. تو ہدایت جو ہے وہ کبھی بھی انف نہیں ہے، وہ جنت تک چلے گی. اور آپ یہ اس وقت بات بہت ڈیٹیل ہو جائے گی کہ موت کے بعد ہدایت کیا ہے. موت کے بعد بھی ہدایت ہے. اگر کبھی موقع ہوا ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ناٹ ایکسیپٹنگ ایڈوائس فرام ادرس دیٹ از سیلف کنکلوژنس. تو وہ اسی کا ہی پارٹ ہے، اسی فیلنگ کا پارٹ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہدایت اٹین کر لی، اب مجھے کسی اور سے کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کیفیت میں آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب آپ ان کو کوئی مشورہ یا کوئی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں. وہ اس کو ریٹیلیٹ اس لیے کرتے ہیں بیکاز دے تھنک دے آر پرفیکٹ، دے ڈونٹ نیڈ اینی مور ایڈوائس فرام اینی ون. اور اب یہ دیکھیں اس میں ایک ہے یہ انسلٹنگ ادرز ان دا نیم آف دعویٰ. ایکچولی آپ اس بندے کو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، لیکن نام کس چیز کا دے رہے ہیں؟ دعویٰ، کہ میں تو اس کو دعوت دے رہا ہوں. تو اس دعوت دینے کے انداز کو اس طرح سے اختیار کیا گیا کہ اگلا بندہ اپنی بے عزتی اور حقارت کو محسوس کرے. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ عام طور پر سوری ٹو سے لیکن یہ پیرنٹس کے اندر ہوتی ہے اپنے بچوں کی طرف، کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بچے کو جو ہے وہ ایک نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن ایکچولی میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں. تو وہ بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے. اور جب بھی آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو وہ بچہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اب اس کے نتیجے میں نا آپ نے آخر میں میری بے عزتی کرنی ہے. تو یہ جو حکمت ہے نا کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین کسی کو اس طرح سے کیسے بتایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو ڈائریکٹ کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو آپ اس کا نام لے کے اس کو کریکشن نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. تو جس کے اوپر ڈائریکٹ ہوتا تھا وہ اس کو کیچ کر لیتا تھا، اور باقی لوگوں کے لیے جنرلائزیشن ہوتی تھی ایک. تو یہ جو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے نا دوسروں کو، تو خیر دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر والوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر والوں میں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، یا اپنی بیوی جو اپنے شوہر کو بھی کسی نیک کام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام تو ایک طرف رہ گیا، وہ اس کے لیے ایک تانا اور اس کے لیے ایک ریئیکشن کا باعث بن جاتا ہے. پھر وہ جب تڑاق کر کے ریئیکشن پڑتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی کیسے یہ لوگ ہیں کہ نیکی کی طرف بلاؤ تو آگے سے اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے. تو جب آپ جس طرح سے بلائیں گے ویسے ہی ریئیکشن ملے گا. تو ادعوا الی سبیل ربکم بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. حکمت، وزڈم کے ساتھ when to say, what to say and how to say. 3 ہیں یہ. کسی کے پیچھے لٹھ لے کے ہی نہیں پڑ جانا. آپ کسی کے پاس گئے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار کلاس کے لیے آ جائیں، وہ کہتا ہے میں آج نہیں آ رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیں کہ تم تو کبھی بھی نہیں آتے، تمہیں ہدایت کیسے ملے گی، صرف 10 منٹ کی تو کلاس ہے. یار آپ نے اس کو لست علیہم بمسیطر، آپ اس کے اوپر پولیس مین نہیں ہے. یور کام از ٹو ریمائنڈ پیپل، دیٹ از آل. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ریمائنڈر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صبح کے وقت اس کے سے جا کے ملنا، رات کی نماز میں کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرنا. ہم نے آج تک
اپنی اولاد کے لیے کتنی دفعہ رات کی نماز میں کھڑے ہو کے دعا کی ہے، باقی تو لوگ دور پہ رہ گئے. تو یہ جو حکمت ہے نا دعوت کے اندر، وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ ول بی افیکٹو. وہی چیز آگے چلے گی، ورڈز نہیں، اس کے اندر حکمت، وزڈم، وین ٹو سے، واٹ ٹو سے اینڈ ہاؤ ٹو سے. اب آخری دو رہ جاتے ہیں، پک اینڈ چوز ان گڈ ڈیڈز اینڈ کلٹ بیہیویئر. اب پک اینڈ چوز ان گڈ ڈیڈز جو ہے وہ کیا ہے کہ جو نیکی کے کام جو آپ کے خیال میں آسان ہیں ان کو انسان کر لے، اور جو انسان کے نفس کے اوپر، اس کی آسانی کے اوپر گراں گزرتے ہیں وہ ان کو اوائڈ کرے. ان کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جسٹیفیکیشن بنا لے. صبح کی نماز کے لیے تو اٹھ نہیں سکتے، تو ظہر اور عصر کی نماز اگر آپ نے مغرب پڑھ لی تو اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یار آپ نے فجر نہیں پڑھی، میں نے باقی 4 تو پڑھی ہیں نا، تو باقی 4 کا پڑھنا فجر کو پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اٹس ناٹ انف. اگر آپ جو ہے حج اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود آپ کو جائز ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ چیریٹی کر رہا ہے، چیریٹی صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو اس پہ جو زکوٰۃ لازم تھی وہ ختم نہیں ہو گئی. تو یہ جو پک اینڈ چوز ہے نا، دس از ویری امپورٹنٹ. نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کے آگے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو دس وڈ ناٹ بیلنس دیٹ تھنگ. ہر چیز کا ایک اپنا ویٹ ہے اور اپنی جگہ ہے. قرآن پاک میں ماں باپ کے حقوق کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا حق گنوایا ہے اس کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانا. تو یہ جو ہے نا، یہ چیز یہ دیکھنا کہ پک اینڈ چوز ان بیہیویئر. آخر میں آ جاتا ہے کلٹ بیہیویئر. کلٹ بیہیویئر کیا ہے کہ آپ کسی ایک خاص گروپ کو بلانگ کرتے ہیں اور اب آپ نے ان کا نظریہ کیچ کر لیا ہے، اور اب اس نظریے کو کیچ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بند کر لیں. یو کلوز یور سیلف ٹو اینی ادر فریش آئیڈیا. جیسے میں نے آپ کو پر کہا تھا نا کہ تھنکنگ دیٹ دا رائٹ پاتھ ہیز بین اٹینڈ، جو آپ کا جو گروپ جو کام کر رہا ہے وہی صحیح ہے. اب گروپ بے شک غلط بھی کر رہا ہو، اس گروپ کے اندر کوئی چیز انہوں نے غلط بھی کی ہے، لیکن کیونکہ آپ اس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں اس لیے آپ کا خیال ہے کہ وہ جو چیز ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا تفرقہ بازی، اور اس میں ضد بازی، اور اس میں ایک چیز پہ جم جانا، اور اس کو بغیر تحقیق کے جو ہے نا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے کلٹ یا آپ کے جس گروپ کے ساتھ موو کرتے ہیں وہ چیز اس کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ اس کے پر جم جائیں. یہ وہ شیطانی اٹیکس ہیں جو رائٹ پاتھ، جو نیک عمل، جو نیکی کے تھرو، جو اس پاتھ وے کے تھرو انسان تک پہنچتے ہیں. تو ہم اس کا ریوائز کر لیں کہ پہلی بات، کسی نیک کام کرنے سے پہلے اس کی نیت کی تصحیح، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول. نیک کام کر لینے کے بعد فوراً اللہ سے دعا، ربنا تقبل منا، ڈرتے رہنا کہ یہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے. اصل کام نیک کام کو کرنا نہیں ہے، اصل ویٹیج اس کی اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے، وہاں کتنے مارکس ملے، دس از امپورٹنٹ. دنیا نے تو کہا آپ نے بہت بڑا کام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا ویٹیج آئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کون کون سے ایکسٹرا وہ ہیں وہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری کیپیبلٹی کیا تھی، ہماری جینیٹک میک اپ کیا تھا، ہم اس کام کو کتنا خوبصورت کر سکتے تھے، ہم نے اس میں کتنا دل اور اپنا خون جگر ڈالا بیچ میں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے دل کی کیفیات کیا بنی، ایمان کی کیفیت کیا تھی. اتنے سارے فیکٹرز مل کے اس کی قبولیت کو بنائیں گے. اور پھر یہ کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی میں نے نیکی کر لی یہ فل اینڈ فائنل ہے اور اب مجھے مزید کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، میں سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہوں. سیلف سفیشینسی کا احساس جو ہے نا یہ شیطانیت ہے، ٹوٹل شیطانیت ہے. شیطان کو یہ تھا کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلس ناؤ. اسی بل بوتے کے اوپر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایٹ دا فیس آف اٹ بحث کر رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسروں کو دعوت کے نام پر ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا. تو دعوت کے لیے حکمت، وزڈم، وین ٹو سے، واٹ ٹو سے اینڈ ویئر ٹو سے، ہاؤ ٹو سے، کیسے اس بات کو کہنا کس طریقے سے ہے. اور جو نیکی ہے وہ ایک ہولسم پروسیس ہے. آیت نمبر 177 سورہ البقرہ نیکی کی حقیقت کے لیے وہ ایک جامع ترین آیت ہے، اس کو پڑھ لیں. نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کوئی اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، ایک ہولسم کانسیپٹ ہے نیکی کا. اس پورے ہولسم کانسیپٹ کو لینا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوتاہی ہو جائے، اس کوتاہی کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اس کو جسٹیفائی کر کے رائٹ نہیں کر لینا. یہ ماننا کہ ٹھیک ہے تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی، نہیں جی مجھ سے مس ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کل میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کل مجھے میری نماز معاف. یہ جواب نہیں ہونا چاہیے میں نے باقی کی 4 پڑھی ہیں. باقی کی 4 پڑھنا اسے ایک نماز کے نہ پڑھنے کو بیلنس نہیں کرے گا.
اور پھر آخر میں ایک کلٹ بیہیویئر اور ایک گروپ بیہیویئر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ فلٹرز عطا فرمائے کہ ہم اپنے نیک کام کے اندر آنے والے شیطان کے سٹل اٹیکس کو دیکھ سکیں. جیسا کہ میں نے آپ سے سورہ اعراف کی آیت شیئر کی تھی کہ جو تقوی والے لوگ ہیں، جن کو اللہ کانشیسنیس اٹین ہو جاتی ہے، جن کو اللہ کانشیسنیس کا کوئی ٹیسٹ ملتا ہے، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی اٹیک آتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ they get an insight into the situation. ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ وہ دیکھنے لگتے ہیں تو شیطان کیا نظر آتا ہے؟ شیطان کا ایکشن نظر آنے لگتا ہے ان کو. they get an insight into the situation کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ، اور وہ فوراً پلٹتے ہیں اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.